बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल सेशन के साथ मैं आपकी मेज़बान नूरुल हुदा। आप हमें लाइव मुलाहिज़ा कर रहे हैं edutv.agc.gov.pk पे। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @edutv_agc। नाज़रीन, पीएम्स यूथ टैलेंट हंट हॉकी लीग की आज हम बात करेंगे। एचईसी से इस तरह की मुमकिन हो सका है कि खेलों के मैदान में ख़वातीन की बर्तरी को ज़ेर बहस लाया जाए। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन क्रिकेट पे या दीगर खेलों पे ज़्यादा फोकियत उन्हें मिलती है, उन्हें ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे हॉकी लीग की और स्पेशली ख़वातीन का जो इसमें क्या किरदार है और किस तरह से वो इस लीग को स्टार्ट करेंगे, ट्रायल्स कब से शुरू हो रहे हैं। इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा, वाइस चांसलर हैं लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की। पीएचडी इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से किया है। प्रेसिडेंटल अवार्ड तमगा इम्तियाज़ से भी इन्हें नवाजा गया है। बहुत शुक्रिया मैम आपकी तशरीफ़ आवरी का। पहले तो आपको लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी स्टूडियो में खुशामदीद। इनके साथ मौजूद हैं एमएस सुमेरा सत्तार, डायरेक्टर हैं स्पोर्ट LCWU। मैम बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी मैम तशरीफ़ ला चुकी हैं स्पोर्ट्स के सिलसिले में, इनसे इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। मैम सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि ये ट्रायल कब से शुरू होंगे या शुरू हो चुके हैं, ये जो हॉकी लीग का जो पीएम ने इनिशिएट लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैलेंट हंट प्राइम मिनिस्टर वुमेन हॉकी लीग का जो आगाज़ है अगस्त के महीने में हुआ था जी, और अगस्त के महीने से अब तक हम 4 रीजन्स को कवर कर चुके हैं जी। अभी फाइनल हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप बहावलपुर में होगा और मे बी विद इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हम उसको लेकर चलें। तो मैम आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस हॉकी लीग के दरमियान? थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा है। हम देख रहे हैं कि बच्चियां बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म से पार्टिसिपेट कर रही हैं और हमने लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर जब ट्रायल का आगाज़ किया तो उस वक़्त हमने कैनेडियन एम्बेसडर मैडम हर एक्सीलेंसी वेंडी गिलमोर को बुलाया, जो कि स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं और फीमेल एम्पावरमेंट की भी बहुत सपोर्टर हैं। तो उनके आने से एक और ज़्यादा जज्बा पैदा हुआ और एक शानदार हमने उसका आगाज़ किया और सारी बच्चियां उसमें बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर रही हैं एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग सम रियली गुड प्लेयर्स कमिंग आउट ऑफ इट। ओके मैम। मैम जैसे कि आपने देखा है ख़वातीन की जो शमूलियत है खेलों के मैदान में वो मर्दों से शरह उसकी हमेशा कम रहती है। तो आप क्या देखते हैं कि क्या इस तरह के प्रोग्राम्स या फिर कोई भी खेल जो है वो लड़कियों में अगर मुतारिफ़ कराया जाए या उनका एक सेशन शुरू कराया जाए तो आपको क्या लगता है कि ये शरह कभी बराबर हो सकती है? मेरा ख्याल ये है कि बराबर तो हो सकती है या कब होगी इसके बारे में कुछ एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन यकीनन मैं समझती हूँ कि तालीमी इदारों का बहुत ज़्यादा इसमें किरदार है। ख़ास तौर पे वो तालीमी इदारे जहाँ पर बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनको बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो बॉयज़ हैं, बच्चे जो हैं वो तो मुख्तलिफ़ एकेडमीज़ में भी चले जाते हैं, क्लब्स भी होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन बच्चियां अमूमन जो हैं वो इस किस्म के क्लब्स में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं या उनको घर से उसकी इजाज़त नहीं मिलती। तो तालीमी इदारे के अंदर चूँकि एक बड़ा प्रोटेक्टेड सा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे पेरेंट्स भी कंफर्टेबल होते हैं और बच्चियाँ भी फ्रीली अपने टैलेंट जो है उसको शो कर सकती हैं। तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है और इसी तरह बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी चाहिए कि वो ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए मैंने जैसे कहा कि ये तालीमी इदारे ही हैं जो उनको बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। मैम सुमेरा, आप ये बताइएगा कि लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी ने कौन कौन सी अचीवमेंट्स जो हैं लड़कियों के मामले में, ख़वातीन ने ज़्यादातर कौन सी अचीवमेंट्स खेलों के मैदान में? जैसे कि आपको नाम से भी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, तो जाहिर है मेरी यूनिवर्सिटी का ताल्लुक प्योरली फीमेल के साथ है। बिल्कुल। फ्रॉम द लास्ट 35 years बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट लेवल पे लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और उतने ही अरसे में उन्होंने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी भी प्रोड्यूस किए बोर्ड लेवल पे। इसी तरह से हमारा जो है यूनिवर्सिटी 2000 में बनी, तो अभी 20 साल की जो है उसकी ज़िंदगी में यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 80 इंटरनेशनल खिलाड़ी प्रोड्यूस किए और उन 80 में से इसी करंट डॉक्टर बुशरा 3.25 साल से हैं लाहौर कॉलेज में और 80 में से मेरा ख्याल है 40% हमारा इन 3 सालों के अंदर की प्रोडक्शन है।
کیونکہ جتنی زیادہ سپورٹیو انوائرمنٹ ہوگا, جتنا زیادہ یونیورسٹیز اپنے اس کلچر کو, بیسیکلی میں سمجھتی ہوں کہ ایڈکشن بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح باقی چیزوں کی ہوتی ہے, اسپورٹس بھی ایک ایڈکشن ہے. اور اگر ادارے کی ٹاپ مینجمنٹ اور نیچے جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی کلیبریشن اچھی ہو تو اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. اور ٹیلنٹ جہاں 13,000 14,000 اگر فیمیل پڑھ رہی ہیں تو ان میں صرف اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہماری یونیورسٹی میں ماشاءاللہ سے آپ جس وقت بھی تشریف لے کر جائیں گے گراؤنڈ میں, آل دا ٹائم آپ کو ڈفرینٹ ٹریننگ کیمپس نظر آ رہے ہوں گے. اسپورٹس سائنسز کی فیلڈ میں ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے اس کے تھرو بھی بچیاں جو ہیں پریکٹیکلی بھی ساؤنڈ ہوتی ہیں, اور پلس ہم ان کو ایک پورا کیریئر اپرچونٹی دیتے ہیں. دیٹس وائی وہ باقی یونیورسٹیوں کی نسبت لاہور کالج کو بہت پریفر کرتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارا انٹرنیشنل ایکسپوجر کی ایک میجر وجہ بھی یہ ہے کہ یونیورسٹی لاہور کالج فار وومین یونیورسٹی 40 فیمیل کو اس وقت فری آف کاسٹ کھانا پینا رہائش ہر چیز ان کی ہم بیئر کرتے ہیں. اور اس کے بعد کنٹینیوٹی میں ہم رہتے ہیں کہ انٹل ان کی جاب کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اتنا گروم بچوں کو کر دیں, اتنا اسکل کر دیں کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے یا جو بھی اسکول سسٹم میں جو کمپلسری اسپورٹس کا جو ایک پیریڈ ہے, موسٹلی آپ لاہور میں دیکھیں گے ہمارے لاہور کالج کے اسٹوڈنٹس اس وقت انٹرنیشنل ایکسپوجر کی وجہ سے سرو کر رہے ہیں. تو یہ سارا آپ کا جو ہے ایک چین سسٹم ہے, اسی چین سسٹم میں ہم اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میم جیسے کہ آپ نے کہا کہ لاہور کالج آف وومین یونیورسٹی ہمیشہ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتا ہے اور خواتین کے ایشوز پہ زیادہ تر جو ہے کام کیا جاتا ہے. تو میم جیسے ابھی ایک ہاکی لیگ اسٹارٹ ہوا ہے تو اس کے اندر انہیں پراپر ٹریننگ یا کوچنگ پرووائڈ کی جاتی ہے؟ ابھی تو ٹرائلز کا سلسلہ چل رہا ہے. جیسے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے انڈر یہ تھا کہ پاکستان کے پنجاب 5 صوبے بنائے ہوئے ہیں, ان 5 صوبوں سے ہم 5 ریجن کی ٹیمز کو جنریٹ کریں گے. اوور آل 25 ٹیمز جنریٹ ہوں گی. ابھی ٹرائل کا ہی پروسیس چل رہا ہے. اس کے بعد جب وہ ٹیمز جنریٹ ہو جائیں گی تو ان کو کوچنگ فیسلٹی ملے گی. اس کے بعد پھر ان کے لیگ کے کمپٹیشن ہوں گے, پھر ان کا پروونشل لیول کا ایونٹ ہوئے گا, پھر اس کے بعد ہم ان کا نیشنل لیول کا ایونٹ کرائیں گے. تو جو بھی بیسٹ آف دا بیسٹ پوٹینشیل آئے گا, اس کے پیچھے جو پورا پرائم منسٹر کا انیشیٹو ہے یا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہے یا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, اور پلس ود کلیبریشن آف دا لوکل یونیورسٹیز جو بھی ڈفرینٹ 12 گیمز انہوں نے چلانی ہیں, تو سب کا موٹیو ایک ہی ہے کہ ہم نے اسپورٹس کی ویمن اور مین دونوں طرف ہم نے پروموشن کرنی ہے. تو ڈیفینیٹلی ٹیلنٹ کو ہنٹ کر کے آگے اگر ہم ریزلٹ چاہتے ہیں تو پھر ٹریننگ کیمپس تو ضروری ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو میم ہاکی میں آپ کیا فیوچر دیکھتی ہیں؟ جیسے کہ رضوانہ یاسمین تھیں 2020 میں جو ہے انہیں انٹرنیشنلی پلے کیا اور کیپٹن رہ چکی ہیں وہ. تو جیسے خواتین نے ہاکی میں نام کمایا ہے لیکن لاسٹلی اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی جیسے اور گیمز پہ دی جاتی ہے. تو آپ دیکھتی ہیں کہ ہاکی کا فیوچر ہے کوئی ایسا, اور وہ بھی خواتین اسے کھیلیں انٹرنیشنل لیول پہ؟ خواتین ابھی 2016 میں رضوانہ یاسمین تھی پاکستان ٹیم کی کیپٹن, اس کو ایشیا کا جو ہے بیسٹ گول کیپر کا ایوارڈ ملا. دیٹس وائی شی از برانڈ ایمبیسڈر ہماری اس پوری کمپین میں. صحیح. اور اگر میں شیئر کرتی چلوں کہ ہم گوجرا جیسے گئے ہیں, گڑھ سمجھا جاتا ہے ہاکی کا, 9 انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو وہاں پہ بلایا گیا فار دا پرپز آف دا موٹیویشن آف دا اپ کمنگ اسٹار. یہ ٹیلنٹ اینڈ یوتھ پروگرام جو ہے 15 سے 25 سال کی عمر کے بچوں کا, اس کا پرپز ظاہر ہے فیوچر کو برائٹ کرنا ہے. اسی میں ریسنٹلی مثال دوں گی میں, شارکا سرور لاہور کالج فار وومین یونیورسٹی کی ہماری اسٹوڈنٹ ہے. پاکستان بورڈ کو لاسٹ ایئر وہ ریپرزینٹ کرنے گئی ہے ایران میں, اس نے بیسٹ اسکورر کا ایوارڈ ون کیا. اور دیٹس وائی پرائم منسٹر کی طرف سے اس کو ایک ایوارڈ 12 اگست کو دیا گیا اس کی ایکنالجمنٹ کے طور پہ. پوری سیریز میں 9 گول سکور ہوئے, جس میں سے 8 گول لاہور کالج فار وومین یونیورسٹی سے شارکا سرور نے بینگ ممبر آف پاکستان بورڈ کی ٹیم کا دیا. تو ارلی اس کی ایج جو ہے اس وقت 16 سال کی ہے. تو جو 16 سال کا بچہ اگر انٹرنیشنلی اپنا منوا سکتا ہے لوہا, تو وہ تو ظاہری سی بات ہے کہ آنے والا فیوچر ان کا برائٹ ہی ہوگا. اور جب تک میں سمجھتی ہوں کہ ہماری وائس چانسلر ہمارے اوپر ایک بلیسنگ ہے اور اپرچونیٹیز ہمیں ملتی ہیں, ہمیں راہیں وہ کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں. اگر تمام یونیورسٹیز اپنا اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیں, کیونکہ ہم ڈھونڈتے ہیں کلب سسٹم, تو کلب بیسیکلی آپ کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہی آپ کا کلب سسٹم ہے. اگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں آپ اسپورٹس کو ایٹ لیسٹ ایک بچہ بہت ساری نہ بھی کرے تو ایک گیم کو ہی کمپلشن اس پہ لگا دی جائے کہ ان کے کریکلم کا حصہ ہوگی ایک گیم, اور شی ہیز ٹو پلے. تو اگر کمپلشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی مختلف یونیورسٹیوں سے, مختلف کالجز سے, مختلف اسکول سسٹم سے آپ کی نرسری جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اور فیوچر برائٹ تب بھی ہوتے ہیں جب آپ کی جڑیں مضبوط ہوں. تو اگر بیس ہی آپ کی مضبوط نہیں ہے تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. صحیح, بہت خوب میم, آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا.
میم آپ سے میرا سوال ہے کہ جیسے ایکڈیمکس کے ساتھ ساتھ یہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کو بھی، اسپورٹس کو بھی فوقیت دی جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا صرف یا اسپورٹس پہ ہی اگر میں کہوں کہ فوکس ہو ہمارا، یا پھر صرف ایکڈیمکس پہ ہی ہو، تو کیا اس طرح سے کوئی بھی انسٹیٹیوٹ کام کر سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں جب یہ خیال آیا کہ اسپورٹس کو آپ نے جو ہے یہاں پہ جو ہے پروموٹ کرنا ہے، تو آپ کا کیا گول تھا؟ آپ نے کیا اس کو سوچا ہوا تھا کہ اس طرح سے لے کے چلنا ہے؟ دیکھیے جی، میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کا مقصد جو ہے وہ بہتر انسان پروڈیوس کرنا ہے، بیلنس پرسنالٹیز پروڈیوس کرنا ہے، اچھے شہری پروڈیوس کرنا ہے. صحیح. تو اس کے لیے جہاں پر ایکیڈیمکس میں آپ کی ایکسیلنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کو بہتر تعلیم دیں اور ان کو ٹیکنیکل سکلز دیں، اپڈیٹڈ نالج ان کو اپنے جس بھی سبجیکٹ میں وہ پڑھ رہے ہیں وہ ان کو دیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی سائیکولوجیکل، ایموشنل اور فزیکل ویل بینگ کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو جتنی بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اوور آل ان کی بہت اہمیت ہے، جو کہ آپ کو سافٹ سکلز سکھاتی ہیں. دنیا میں بہت ریسرچ ہو چکی ہے اور سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ کسی بھی بچے کی اپنے فیوچر میں کامیاب ہونے کے لیے جہاں پر ٹیکنیکل سکلز کا ایک کردار ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ، انفیکٹ ایک اسٹڈی کے مطابق تو 85% آپ کی کامیابی جو ہے وہ آپ کی سافٹ سکلز پر ڈیپینڈ کرتی ہے، صرف 15% جو ہے وہ آپ کی ٹیکنیکل سکلز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو وہ سافٹ سکلز سکھانے کے لیے یقیناً بچوں کو اس قسم کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی بہت ضرورت ہے. تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اسپورٹس ایسی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ ان کی پرسنالٹی کی گرومنگ میں، ان کی فزیکل ہیلتھ میں، ان کی اور ایک جسے کہنا چاہیے کہ ڈسپلن سکھاتی ہے، آپ کو ایک رواداری سکھاتی ہے، آپ کو ایک ٹیم ورک سکھاتی ہے، ایک ریزیلینس سکھاتی ہے کہ جب آپ ہارتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ کیسے اٹھتے ہیں. آئی تھنک یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کھیل کے میدان میں سیکھ سکتے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ آپ کلاس روم میں جتنا سیکھ سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ لائف سکلز جو ہیں وہ آپ کلاس روم میں کھیل کے میدان میں سیکھتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے بچوں کے لیے ان کے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر اوور آل یہ بچے، جیسے ہماری ڈائریکٹر اسپورٹس نے بھی بتایا کہ ہم لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی جو ہے تقریباً 80 انٹرنیشنل پلیئرز پروڈیوس کر چکے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمارے بچے یا بچیاں خاص طور پہ جب انٹرنیشنلی کھیل کے میدان میں اترتے ہیں تو دے آر دی بیسٹ ایمبیسڈرز وی کین ایور ہیو. امیجن کہ پاکستان کا امیج، وہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے ملک کا جو امیج ہے خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے، وہ کوئی بہت اچھی پکچر انٹرنیشنل میڈیا نہیں پورٹرے کرتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پر خاص طور پہ بچیوں کے سپورٹس میں اور انٹرنیشنل لیول پر کھیلوں میں مقابلوں میں پارٹیسپیٹ کرنے سے، جہاں پر ایک طرف ان کی اپنی پرسنالٹی میں اور ان کی اپنی اچیومنٹ ہوتی ہیں اور ان کے ادارے کی اور ملک کی اچیومنٹ ہوتی ہے، وہاں پر یہ جو ہمارے ملک کا ایک سافٹ امیج وہ پورٹرے کرتی ہیں، جو کہ ریئل امیج ہے اس ملک کا اور اس ملک کی خواتین کا اور بچیوں کا، کہ وہ کوئی بہت ہی محکوم قسم کی، مظلوم قسم کی لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں. دے آر امپاورڈ ویمن، دے آر ایکٹیو، دے آر ہائی اچیورس. اینڈ وہ انہیں سارا سپورٹ سسٹم بھی ملتا ہے، فیملی سے، اپنے تعلیمی ادارے سے اور اپنے ارد گرد سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں اوور آل کہ اس کو تو جتنا بھی پروموٹ کیا جائے وہ کم ہے. میں آپ کی اس کاوش کو سلام پیش کرتی ہوں. یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے کہ آپ خواتین کے کھیلوں کو کرتی ہیں. آج سے ہم 10 سال پہلے بات کریں تو خواتین کو گھر سے اس طرح سے پرمیشن نہیں ملتی تھی یا وہ کھیل نہیں سکتے تھے، لیکن اب جس طرح سے مرد کھیلتے ہیں، لڑکے کھیلتے ہیں، اسی طرح سے لڑکیاں جو ہے وہ میدان میں پرمیشن تو شاید ابھی بھی ذرا کم ہی ملتی ہے اگر انہوں نے باہر کھیلنا ہو. اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ تعلیمی ادارے کے اندر اگر انہیں اپرچونٹی مل رہی ہو تو پھر فیملیز بھی کمفرٹیبل ہوتی ہیں اور وہ بھی فریلی کھیل سکتی ہیں. اگر انہیں اسی طرح سے ریگولر جو کلبس ہیں ان میں یا تعلیمی ادارے کے باہر جو عام آپ کے پلے گراؤنڈس ہیں وہاں پہ کھیلنا پڑے تو بڑی مشکل سے انہیں اجازت ملے. پھر اجازت مشکل ہے. جی بالکل صحیح. میم بتائیے گا کہ اگر ہم بالخصوص ہاکی کی بات کریں تو اس کے اندر وہی پرانے طریقے ہیں، کوئی ماڈرن ٹیکنیکس جو ہیں اس سے متعارف کرایا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے کھیلی جا رہی ہے؟ آپ بتا دیں تھوڑا سا ہاکی کا، ہمیں امیج بتا دیں کیسا ہوتا ہے. ہمیں تو بس کرکٹ کے آگے کوئی بات نہیں پتا.
ایسا سمجھ لیجیے. کرکٹ کے آگے کوئی بات نہیں پتا. ظاہری سی بات ہے کوئی بھی گیم میں ٹیکنیکل اور ٹیکٹیکل دونوں طرح کی اسکلز ان کو سکھائی جاتی ہیں, اور بیسیکلی جو ہم مار کھاتے ہیں ہم اپنے فٹنس کے اوپر کھاتے ہیں. صحیح. یعنی کہ جرنلی ہم اسپورٹس کی تو ان کو ٹیکنیک سکھانا شروع کر دیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس فٹنس کے حوالے سے کوئی بھی ڈیٹا بیس نہیں ہوتا. تو اب جو کرنٹلی ہاکی پہ کام ہو رہا ہے یا اوور آل مینجمنٹ ہے, کلیبریشن جو ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی یا اسپورٹس بورڈ پنجاب کی یا جو بھی انسٹیٹیوشن ہے جو کلبز رن کر رہے ہیں, تو ان کا مین فوکس ہوتا ہے کہ ہم پہلے فزیکلی فٹنس کے تمام کمپوننٹ کو ہم بہتر بنائیں. جب ان کی اسپیڈ, پاور, انڈیورنس, ایجلٹی بہتری کی طرف جائے گی تو ان کو ہم ٹیکنیک کی طرف بھی لے کر آئیں. تو ٹیکنیکل اسکلس کے ساتھ ساتھ ان کی جو فزیکل فٹنس ہے تو ٹیکٹیکل سکلز آتی ہیں. تو آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے, جیسے لیٹسٹ اب یہ جو ہے کہ پہلے میڈیا کے تھرو نہیں ہوتا تھا, اب آپ ویڈیوگرافی کر لیتے ہو اپنی جو اوور کم کرنے کے لیے کہ ہمارے اندر کیا کیا ویکنیسز ہیں, تمام میچز کو کیپچر کرتے ہو, اور بیٹھ کر پھر اسٹوڈیوز بنائے گئے ہیں یا اس طرح سے کر آ کے چھوٹے لیول پہ ہاکی کا کرکٹ سے فی الحال کوئی مقابلہ نہیں ہے, کیونکہ ان کی بڑی ساؤنڈ باڈی ہے, آئی سی سی ڈائریکٹ ان کو فنڈنگ کر رہا ہے, فائنینشیل کنسٹرینٹس بھی تو بیچ میں ہے نا. تو لیکن کرکٹ بھی, ہاکی بھی اپنے طور پہ ان تمام چیزوں کو بے شک اس سے کم والے لیول پہ کوشش تو انہوں نے شروع کی ہے. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ وہی کہ اگر ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان کے ساتھ مل کر کلیبریشن کے ساتھ ایفرٹ کریں, اور اسی طرح سے گورنمنٹ اپنا جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو آن کرتے ہوئے اس طرح کی رسپانسبلٹیز دیں, تو کوئی ایسے نہیں, ہم اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں بھی اپنے ان کھلاڑیوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اور چونکہ اب تو پہلے ہوتا تھا کہ بی ایس لیول تک ایجوکیٹ کیا جاتا تھا, اب تو جو کوچنگ ایجوکیشن ہے ایک فل فلیج, باہر کے ملکوں میں کوچنگ ایجوکیشن پہ ہی زیادہ اسٹریس کیا جاتا ہے. تو جو کوچنگ ایجوکیشن ہے وہ ہر طرح کی ایج اسٹیج کے لے کر کھلاڑیوں کو ان کی تمام ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے نیڈ بیسڈ انالیسس کر تو ان کی ہر پورشن پہ کام کرنے کا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن پھر ضرورت اسی بات کی ہے کہ جب تک گورنمنٹ کا اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا اور پلس اسپورٹس سائنسز ڈپارٹمنٹ کا آپس میں کلیبریشن نہیں ہوتا, اور ہم اسی پرانے اس پہ چلیں کہ کیونکہ وہ پرانا اگر اولمپئن ہے انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا وہ ان کے زمانے کا تھا, اس وقت کا دور کچھ اور تھا, آپ کی ریکوائرمنٹ بھی کچھ اور ہے, آپ کی جو ہے اوور آل فٹنس کا بھی کچھ اور ہے, اور لیٹسٹ چیزیں انٹروڈیوس ہوتی رہتی ہیں. اس کے لیے پہلے کوچز ایجوکیشن سسٹم بھی ہونا چاہیے متعارف, اس کے تھرو ہی آپ چینج لا سکتے ہو. تھینک یو میم, تھینک یو. میم آپ کا یہاں پہ ایکسپیرینس کیسا رہا لاہور گیرزن یونیورسٹی میں, آپ کو کیسا لگا یہاں کا انوائرمنٹ؟ بہت اچھا لگا جی. میں پہلی دفعہ مجھے اس یونیورسٹی میں آنے کا اتفاق ہوا ہے, اور ویسے کلیبریشن تو پہلے بھی رہی ہے, لیکن اتفاق سے آپ کے سینئر مینجمنٹ نے تو وزٹ کیا تھا لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کا, لیکن ہمیں آنے کا پہلی دفعہ اتفاق ہوا تو بہت اچھا لگا ہے. ماشاءاللہ بہت کم عرصے میں اس یونیورسٹی نے جتنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقی کی ہے, اور اتنی سارے پروگرام سٹارٹ ہوئے ہیں, اور انفیکٹ جی لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی کافی ساری الومنائی یہاں پر موجود ہیں جو ہماری گریجویٹس ہیں, اور ان سے ملاقات ہوئی, اور وہ بھی بہت اچھا لگا ان کو مل کے کہ ہماری چونکہ ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ 100 سال پرانی ہے, مطلب اٹ ہیز وی آر سیلیبریٹنگ سینٹنری دس ایئر. 1922 میں یہ ہماری یونیورسٹی جو ہے انٹرمیڈیٹ کالج کے طور پہ اس کا آغاز ہوا تھا, اور 2002 میں یہ یونیورسٹی بنی تھی. تو اس وجہ سے وہ ظاہر ہے ہماری ایک بہت بڑی ہسٹری ہے, اور ہماری ایلومنائی جو ہیں وہ ہر جگہ پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو مجھے بہت اچھا لگا اپنی ایلومنائی کو یہاں پر دیکھ کے کہ وہ یہاں پر ایز فیکلٹی ممبر جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ جی آپ کا میس کمیونیکیشن کا بھی ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ہے, ابھی ہم دیکھ رہے تھے آپ کی جو اچیومنٹس ہیں. تو آئی وش یو آل دا بیسٹ فار فیوچر. تھینک یو سو مچ میم, ہم آپ کے بہت ممنون ہیں کہ آپ ہماری یونیورسٹی تشریف لائیں, ہمیں یہ شرف بخشا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, پی ایم ٹیلنٹ ہنٹ ہاکی لیگ کی آج ہم نے بات کی. آپ کو یہ جاننے کا موقع ملا کہ لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی نے جو ہے وہ خواتین کو کھیلوں کے میدان میں پروموٹ کرنے کا جو ہے ایک ذمہ اٹھا لیا ہے. باقی یونیورسٹیز کو بھی اس سے جو ہے کوئی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو کھیل کے میدان ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ان کو بھی آباد رکھنا چاہیے جس طرح سے کلاس رومز جو ہیں وہ رہتی ہیں. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کے دیکھنے کا. ناظرین, تمام ناظرین, پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی میزبان نور الہدا کو اجازت دیں. اللہ حافظ.